नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बक़रह का तर्जुमा सवाल व जवाब की शक्ल में पढ़ रहे हैं। आज पारा 2 रुबा 3 पढ़ेंगे। आयत नंबर 204 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं व मिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया। व मिनन नासी लोगों में से कोई है, मैं युअजिबुका जो खुश करता है, का आपको, कौलुहु बात उसकी, और लोगों में से कोई है जो खुश करती है आपको। क्या चीज़ को खुश करती है? वो कौल है जो खुश करती है। फिल हयात दुनिया, ज़िंदगी में दुनिया की। और लोगों में से कोई है जो खुश करती है आपको, बात उसकी, कौलुहु बात उसकी, ज़िंदगी में दुनिया की ज़िंदगी में कुछ लोगों की बात आपको अच्छी लगती है। और यहाँ पे का से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी बात अच्छी लगती है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात का करने का अंदाज़ ऐसा है कि लोग उनकी बातों से मरऊब हो जाते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं, समझते हैं कि ये सच कह रहे हैं और बहुत नफ़ामंद या फ़ायदे वाली बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमाते हैं कि ऐसा शख्स किस बात पर किसको गवाह बनाता है? वो शख्स कहता है वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही। वयुशहिदुल्लाह, वो क्या करता है? गवाह बनाता है अल्लाह को। किस चीज़ पर गवाह बनाता है? अला मा फ़ी क़ल्बिही, ऊपर इसके जो इसके दिल में है। जो इसके दिल में है उसके ऊपर वो अल्लाह को गवाह बनाता है, यानी अल्लाह की कसम खाकर, और कि अल्लाह जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह कहकर अपनी बात को लोगों के दिलों में मजबूत करने की कोशिश करता है। लेकिन दरअसल क्या हकीकत क्या है जो अल्लाह ताला ने खोली कि मुनाफिक शख्स के बारे में अल्लाह ताला ने क्या खबर दी? अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि वह हुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है झगड़ा करने में। यानी वो अपनी बातों से तो दूसरों को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और सही मशवरे दे रहा है, सही बात कर रहा है, लेकिन दरअसल वो एक ऐसा शख्स है कि अगर आपको वो अकेले में नज़र आए तो वो आपको झगड़ा करते हुए और बदतमीज़ी करता हुआ नज़र आए। दरअसल ये आयत जो है वो अखनस बिन शरीक सकफ़ी के बारे में नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान मजीद का असलूब किया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी शख्स का नाम बयान नहीं करते, बल्कि उसकी सिफ़ात बयान करके उन तमाम लोगों के लिए नमूना खड़ा कर देते हैं कि इंसान सोचे कि कहीं ऐसी सिफ़त मेरे अंदर तो नहीं। इसलिए हमें ये सब चीज़ों के ऊपर सोचना है कि कैसी सिफ़त हमारे अंदर तो नहीं, हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे, तो हमने अपने आप को इससे बचाना है। आयत का मफ़हूम यह है कि कुछ ऐसे मुनाफिकीन होते हैं जो मुसलमानों को खुश करने के लिए चिकनी चबड़ी बातें करते हैं और अपनी इन चिकनी चबड़ी बातों पर क्या करते हैं? अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं, कि अल्लाह को अपने कौल व फ़ेल की सदाकत पर गवाह बनाते हैं। यानी वो दूसरों से क्या कहते हैं? हम तो आपके फ़ायदे के लिए ही बात कर रहे हैं और अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है कि मैंने आपके लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं सोची, मैं तो मुसलमानों का खैर ख़्वाह हूँ। यकीन करो कि अभी ये काम ना करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर जिहाद के लिए कोई जा रहा हो, कोई सदका करने जा रहा हो, तो उस वक्त उसको ये कहे नहीं, इस वक्त मैं जानता हूँ ये आपके लिए बेहतर नहीं है, और आप जिस शख्स को जो है सदका करने जा रहे हैं वो शख्स अच्छा नहीं है, आप इस वक्त ये काम ना करें। यानी उसके बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है कि दूसरा शख्स उनकी बातों में आ जाता है और समझता है कि ये हमारी वाकई खैर ख्वाही कर रहा है या हमें सही ही गाइड कर रहा है, हालांकि वो बातिल को हक दिखाने के लिए बदतरीन झगड़ालू होता है। बातिल को हक दिखाने के लिए मिसाल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज़ में सूद शामिल है या जुआ शामिल है, लेकिन अब इस बातिल चीज़ को हक दिखाने के लिए कुछ लोग कैसे होते हैं? बदतरीन तरीके से झगड़ालू होते हैं। यानी वो आपको यकीन दिलाते हैं कि नहीं नहीं इसमें सूद नहीं है, आप यकीन करें ये तिजारत ही है। अरे आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि इसमें सूद है? या आप गैम्बलिंग की बात करें, आज भी बहुत सारे तरीके की गैम्बलिंग शुरू हो चुकी है। वाज़े तौर पर इंसान को समझ में नहीं आता कि ये जुआ है या नहीं है, तो लोग बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करके ये समझाने की कोशिश करते हैं नहीं नहीं इसमें जुआ नहीं है, दरअसल ये तो इस स्कीम का हिस्सा है, ये एक अलग चीज़ है, ये जुआ में शामिल नहीं होता। तो ये चीज़ें आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सिफ़ात बयान करके हमें समझाया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके मुताबिक समझें बात को। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो धोखा देता है, और जब झगड़ता है तो गाली गलोच पर उतर आता है। ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। आज हमें इसमें अपने आप को रख के देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं मैं खुद ऐसी होती चली जा रही हूँ कि मैं बात करूँ तो झूठ बोलना शुरू करूँ, जब वादा करूँ तो वादा पूरा ना करूं, और जब कोई झगड़े की बात शुरू हो जाए तो गाली गलौज पे शुरू हो जाऊं। तो इसलिए हमें इन तीनों सिफात से बचना है। आगे देखते हैं। मुनाफिक शख्स जब ईमान वाली महफिल से उठता है तो क्या करता है? यानी एक शख्स ईमान वाला होता है और ईमान वालों की महफिल में बैठता है तो उसका ईमान मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन अगर शख्स कोई मुनाफिक हो, यानी मुनाफिक से मुराद क्या है? ऐसा शख्स जिसके दिल में खोट हो, जिसका दिल ईमान के ऊपर मुतमईन ना हो, फिर ऐसा शख्स क्या करता है? वह इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द, और जब वो मुंह मोड़ता है वो कोशिश करता है ज़मीन में। अब वो ज़मीन में किस चीज़ की कोशिश करता है?
زمین میں وہ 3 طرح کی چیزوں کی کوشش کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ لیفسد فیہا، لیفسد فیہا، لی تاکہ، یا کے اوپر پیش کیا مطلب ہے؟ وہ فسیدہ فساد کرے، کس میں؟ فیہا، فیہا مطلب یہ جو زمین ہے اس کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے، یعنی وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ زمین میں وہ فساد کرے. اور کیا کرے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو، فصل کو برباد کر دے. وَالنَّسْلَ، اور نسل کو، اور نسل کو بھی تباہ کر دے. 3 طرح کی تباہی کی کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ کہ زمین پہ فساد برپا ہو جائے، دوسرا یہ کہ کھیتی اور فصل ہلاک ہو جائے، والنسل، اور نسل جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے، چاہے وہ انسان کی نسل ہو چاہے وہ جانوروں کی نسل ہو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد کیسے پھیلتا ہے. تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ دراصل زمین میں فساد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کے کاموں سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. یعنی جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور نافرمانی کی کام کرنے لگتا ہے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود سے منع کرتا ہے، انسان سود کے کام کرے گا تو فساد برپا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. فساد دراصل کیا ہے؟ بگاڑ. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اگر اس سے وہ کام نہ لیا جائے تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان عبادت کے بجائے نافرمانی کی طرف لگ جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. لوگ اس کو جیسے سود کو لوگ دوسرے ناموں کے ذریعے حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پھر لوگوں کو فساد کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک شخص کو تو فائدہ ہو جاتا ہے سود لینے والے کو، اور باقی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو سود دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کی زندگی مشکل اور اجیرن بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور فحاشی سے منع فرمایا ہے، لیکن فسادی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کیا نام دیتے ہیں کہ نہیں اس کے ذریعے تو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح کچھ فسادی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی طرز گفتگو سے خود کو جو ہے وہ بہت بڑا عالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ نالجبل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی جو علماء کرام ہیں ان کو جاہل ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، انہوں نے آپ تک جو ہے بات صحیح پہنچائی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود کسی بھی مدارس سے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اور بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے تاکہ لوگ علماء سے سیکھنے کے بجائے ادھر ادھر ہو جائیں، وہ دین کی طرف آئیں ہی نہیں. کھیتی کی بربادی کیسے؟ جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ کھادوں کا استعمال جن میں مختلف قسم کی کیمیکلز شامل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی کیا ہے کہ کھیتی کی بھی بربادی اور کھیتی کو استعمال کرنے والے انسانوں کی بھی بربادی ہو جاتی ہے. جیسے ایگرو کیمیکل اسپرے سے فصل برباد ہو جاتی ہے اور جانور مر جاتے ہیں. اور نسل انسانی کی بربادی کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے فیملی پلاننگ جیسی دوا کو انٹروڈیوس کروانا، اور پھر بعض اوقات بچے کی ولادت سے پہلے ہی غربت کے ڈر سے لوگ جو ہیں ابورٹ کرا دیتے ہیں، یا کھانے کی اشیاء میں ایسے کیمیکل کا استعمال جس سے جو ہے بانجھ پن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی نسل انسانی کی بربادی میں آتا ہے. اور ایسا شخص یعنی جو منافق شخص ہے، جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اسے ڈرو اللہ سے، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے یا اسے کیا کرو، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، تو ایسا شخص کیا کرنے لگتا ہے؟ جب اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم، اخذتہ آمادہ کرتی ہے اسے یا پکڑ لیتی ہے اس کو. کیا چیز پکڑ لیتی ہے اس کو؟ عزت. کس چیز پر؟ بالاسم، گناہ پر. یعنی اس کی انا اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ مزید گناہ کرے. فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ. گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلانے والے اس شخص کو جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی ہے تو تکبر، انا اس کے آڑے آ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھینچ لاتا ہے غرور اس کو گناہ پر. چنانچہ اس کے اندر گناہ اور معاصی کے اعمال اور نصیحت کرنے والوں کے خلاف متکبرانہ رویہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کی جو انا ہوتی ہے، اس کا جو تکبر ہوتا ہے، وہ اس بات پر اس کو قائل کرتا ہے کہ جو شخص اس کو نصیحت کر رہا ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے. وہ اس کے اوپر اور زیادہ متکبر ہو جاتا ہے اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اسے برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے، جو کہ منکرین یا متکبرین کا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. منافقین کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اچھے اور مومن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. یعنی جیسے منافقین کے حوالے سے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دل برے ہوتے ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے. اسی طرح لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن، اور لوگوں میں سے
کوئی ہے، مئی کوئی ہے، مئی جو یشری نفسہ جو بیچتا ہے اپنے نفس کو، یشری بیچتا ہے نفسہ اپنے نفس کو، کس لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے کے لیے رضا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ابتغاء چاہنے کے لیے، کیا چیز؟ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ اپنے نفس کو کیسے بیچ دیتا ہے؟ یعنی اپنے خواہش نفس کو مار دیتا ہے، اور اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفیق ہے، بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کے لیے ہے۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ جو دین کو مقدم کرتے ہیں، دین کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو پرائیورٹی لیول پہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے، جو دنیا کو اتنا زیادہ مقام نہیں دیتے۔ یہ آیت دراصل کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اس لیے ہم ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، صہیب نے نفع بخش تجارت کی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بیان فرمائی۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس بات سے؟ کہ دین کو ترجیح دینی ہے دنیا پر۔ جو کوئی دین کو ترجیح دے گا وہ دراصل کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی السلم، اسلام میں۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ کافہ، پورے کے پورے، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ، بلکہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور داخل بھی کیسے ہونا ہے؟ کافہ، پورے کے پورے، یعنی صرف ایک پیر ایک ہاتھ اسلام میں ہو اور باقی جو ہے تمام باڈی اسلام کے باہر ہو، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اسلام کے تمام ہی قوانین، تمام ہی رولز کو فالو کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے۔ کس چیز سے منع کر دیا؟ اس چیز سے منع کر دیا جو رکاوٹ بنتا ہے انسان کے لیے دین اسلام میں داخل ہونے سے، یا پورا داخل ہونے سے، یعنی شیطان انسان کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے، یا مکمل طور پہ دین اسلام کے مطابق چلنے سے روک دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، کس کی پیروی نہ کرو؟ خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کی، یعنی شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ سب سے پہلے شیطان نے کیا کام کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو شیطان کے قدموں سے پر نہ چلو سے کیا مراد ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اور شیطان کے طریقوں یا اس کے وسوسوں اور اس کے خیالات کی طرف توجہ نہ دو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ کون دشمن ہے؟ انہ، ہو کون؟ شیطان۔ شیطان کون ہے؟ تمہارا دشمن ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب انسان شیطان کو دشمن سمجھے گا تو پھر اپنے دشمن کے طریقے پر چلنے سے رکا رہے گا اور دشمن کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات گفتگو میں لوگ ایسے بھی دشمن یعنی شیطان کا ذکر کرتے ہیں جس پہ وہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ شیطان، بیچارہ یہ تو شیطان بہرحال ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں اس کے طریقے پر چلنے سے رکنا ہے۔ مخلص مومن کی مدح اور ستائش کے بعد تمام مومنوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی پورے اسلام اور ساری شریعت پہ، اسلام اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں حکم نافذ کیے ہیں اس پر چلو۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کر لیا، باقی چھوڑ دیے، نماز روزہ کی پابندی کر لی، اور عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو، نصرانی، یہودی تہذیب اختیار کیے رکھی اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دے لیا۔ یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا، جیسا کہ فرمایا، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے، مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو باقی رکھا، جیسے غیر مسلموں کی شادی و مرگ کی رسمیں اور بدعات اور رسوم جو سراسر اسلام کی منافی ہیں، یا مسلمان ہو کر بھی انہوں نے اپنے روزمرہ کے پہلے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ یعنی ان سب کی کیا سمجھ میں آیا ان سب باتوں سے کہ انسان کو کیا کرنا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، ہمیں دوسری قوموں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، اور ان کے طور طریقے کو نہیں اپنانا ہے۔ تو یہیں تک آج کا ہمارا لیسن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔